अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले तो आप देखें, इन चीज़ों को रोज देखा करें। आप मुझे बता सकते हैं कि ये इन्फाक फी सबिलिल्लाह कहाँ से शुरू हुआ, किस आयत से शुरू हुआ और किस आयत पर ख़त्म हुआ? जल्दी बताएं। 261 से 273 तक। 261 से लेकर कहाँ तक? ये हाल है आप लोगों का। खुदा के लिए इस कुरान से जुड़ें, समझें, ताकि ये 261 लिखें अपने पास। 261 से लेकर 274 तक, 274 तक ये 14 आयात है, और ये 14 आयात इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में है। इसके अलावा जो मैंने हैंड आउट भेजा है आपको 2 पेजेस का, वो सारी कुरान की आयात हैं जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में है। हैंड आउट है ना आपके पास? जी सर। उसके ऊपर लिखें कि ये इसके अलावा सूरह बकरा की 261 से 274 15 आयात इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में। अब अपने सामने कुरान रखिए। मैं वक्त आपका बचाने के लिए मैं 261 का खुलासा बयान करूंगा। आप सामने रखें ताकि आपको अपने कुरान पर शॉर्ट नोट्स बनाएं, पेजेस लिख के उसके अंदर पेस्ट करें ग्लू से। अच्छा, 261 में जिस शख्स ने, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रज़ाए इलाही के लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, उसके अजरो सवाब की मिसाल कुरान ने दी है। वो मिसाल क्या है भला, जल्दी बताएं, फटाफट करें, मुझे 15 आयतें कवर करनी है। सर, एक दाने के बदले में 7 बालियां और हर बाली में 100 दाने, इससे भी ज्यादा हो सकता है। सबसे बड़ी मिसाल दी हुई है आपने ना। मजा आ गया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जो जिस बिल्कुल उसकी मिसाल उस जमींदार की है जो एक दाना बोता है, उससे एक पौधा को निकलता है। उस पौधे के साथ जब फल लगता है तो 7 बालियां लगती हैं, और हर बाली में 100 दाने, तो एक के कितने हो गए? 700 दाने। तो 700 गुना अजर ये इन्फाक सबीलिल्लाह जो इखलास के साथ, हलाल कमाई के साथ, हलाल कमाई को देकर अल्लाह से पूरी तरह इसका हक अदा करेंगे तो आपको 700 गुना सवाब मिलेगा। कोई सवाल? ये थी 261, और अब आइए 262 में। बड़ी गौर से देखिए, सुनिए, समझिए, सवाल कीजिए। 262 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला, पहले तो मैं आपको आगे जाने से पहले पूछूंगा, सवाल करूंगा कि अल्लाह ताला कौन सा इन्फाक फी सबीलिल्लाह है जो अल्लाह के यहाँ इंतहाई पसंदीदा है, जिसको अल्लाह कबूल फरमाते हैं? सर, ऐसा इन्फाक फी सबिलिल्लाह जिसके पीछे ना एहसान जताना हो, ना किसी को अजियत देना हो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट इरम। 2 किस्म जो आज हम गलतियां करते हैं कि किसी को 5 रुपए या 10 रुपए दिए और उसकी इज्जत खाक में मिला दी, एहसान जताकर या उसको अजियत देकर। तो दूसरा इन्फाक जो अल्लाह ताला को पसंदीदा है वो ये है कि आप ऐसे दें कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। सुबहान अल्लाह, ये हदीस है। इसके बाद अगर आप देखें तो तीसरी आयत जो 263 है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपने किसी को अजियत दी या उसको एहसान जताया तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप ज़कात, उसको सदका ना, खैरात ना दें, लेकिन एक बेहतर बात, अच्छी बात उसे कह दें जो दिलदारी वाली हो।
یہ ہے مضمون آیت نمبر 263 کا. کوئی سوال آپ کا؟ اس لیے آپ نصیحت تو کر سکتے ہیں مانگنے والے کو کہ دیکھو بھائی تمہارے آزاد بالکل ٹھیک، اللہ نے تم پر کتنا کرم کیا ہے، کماؤ. اور اس کو یہ حدیث سنا دو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ان کو دکھایا گیا کہ جو صحیح سالم جسم کے اعضاء کے باوجود مانگتے تھے ان کو ان کے جس ہڈیاں تھیں، دکھایا گیا یہ تمہارا آخرت میں انجام ہوگا. اچھا، یہ تو آپ نے تینوں آیات میں دیکھا کہ اس انفاق کے بارے میں بتایا گیا جو عین اللہ کی احکامات کے مطابق ہوگا تو اس کا اجر کیا ہوگا. اب آیت 264 میں اللہ تعالیٰ صاف صاف ایک مثال سے واضح کرتے ہیں، کیونکہ مثالوں سے بات بڑی اچھی واضح ہوتی ہے، کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، میرا فوٹو آ جائے، میرا نام آ جائے اور واہ واہ ہو جائے، اس کا انفاق کیسا ہوتا ہے اس کی مثال اللہ دیتے ہیں. اور مثال میں اللہ نے کمال کر دیا کہ کوئی مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی اور کسی بے وقوف نے وہاں کوئی فصل کو اگانے کی کوشش کی، بارش آئی تیز اور وہ مٹی بھی بہہ گئی اور اس کا جو بیج ڈالا تھا وہ بھی بہہ گیا. اب یہ کتنا بے وقوفی اور بدبختی ہے. بالکل اسی طرح یہی بدبختی اور یہی بری مثال ہے اس شخص کی جو اپنا صدقہ یا خیرات یا زکوٰۃ دیتا ہے اپنے نمود و نمائش کے لیے. آپ نے دیکھا قرآن نے کس طرح اس کو بات کو کھول کے بیان کیا ہے. مثالیں دیکھیں قرآن کی، قرآن مثالوں سے سمجھاتا ہے. اور اسی لیے سر دیکھیں کیسی 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 مثالیں ہیں، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل بالکل. لیکن یہی تو غور فکر قرآن کہتا ہے کرو. اچھا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پھر ایک ایسی مثال دیتا ہے کہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا حق ادا کیا تو اس کی مثال کیسی ہے. اب آپ گاؤں میں رہے نہیں، زمینداری کی نہیں ہے آپ نے، ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے بڑی فطری انداز میں اللہ نے سمجھایا کہ ایک اونچی جگہ ہے بڑی صاف ستھری ہموار، اور وہاں پہ زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، اور کیونکہ وہ علاقہ اونچا ہوتا ہے تو وہ جو فصلوں کو نقصان پہنچانے والی گرمی ہوا ہے اس سے بچا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا جب وہاں آپ بوتے ہیں تو اگر بارش ہو جائے تو فصل دگنا خوب پھل دیتا ہے، اور اگر معمولی پھواری ہو جائے وہی کافی ہوتی ہے کہ وہ اچھا پھل دے جائے گا، دگنا تو نہیں دے گا، اچھا دے جائے گا. تو یہ ہے اس انفاق کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے. کتنا پیاری مثال دی ہے. آیت 266 میں بتایا کہ کیا پیاری مثال دی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آخرت میں آدمی کس چیز کا محتاج ہوگا، جلدی بتائیں. نیک اعمال کا. نیک اعمال کا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور نیک اعمال میں سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے، جلدی بتائیں. انفاق فی سبیل اللہ. نماز پہلے نماز. آپ دیکھیں قرآن میں جہاں بھی آیا ہے پہلے اقامت صلاۃ اور اس کے بعد ذکر آیا ہے انفاق کا. تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 266 میں کہ آپ ذرا ایک سوچیں، اور بالکل مجھے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ میرا ایک باغ ہو اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، باغ بڑا پھلدار ہے، زبردست ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بچے ابھی بڑے چھوٹے ہیں، اور وہ آگ کوئی بگولا آتا ہے اور وہ جل جاتا ہے. جب جل جاتا ہے، میری تو بڑی ضرورت تھی، میں بوڑھا تھا، بچے چھوٹے تھے کہ ان کو اس باغ کی وجہ سے ان کو سال کا خرچہ ملے گا، لیکن وہی سال کا خرچہ برباد ہو گیا. جب برباد ہو گیا اب سوچیں میری کتنی مایوسی کی حالت ہوگی کہ میری اولاد بھوکی مرے گی. بالکل فطری ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو تو آپ اسی طرح کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت میں اس آدمی کا جس نے
انفاق فی سبیل اللہ ریاکاری کے لیے کیا، اس کا بالکل یہی حال ہوگا کہ وہاں اس کو اعمال کی ضرورت ہوگی، نیک اعمال کی، اور اس کا سارا کیا دھرا جو دنیا میں تھا وہ دکھاوے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اب وہاں اس کو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ کتنی بڑی مثال ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو انسان احسان جتانا اور اذیت پہنچانا کتنا برا ہے۔ دیکھیں یہ ساری انفاق کی، اس لیے میں آپ کے سامنے دوبارہ اس کو ریوائز کرا رہا ہوں تیسری دفعہ، کہ آگے آ رہا ہے سود، اور سود کو کمپیئر کیا ہے قرآن نے اس جذبے سے انفاق فی سبیل اللہ کے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ جس معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ ہو، جن کے پاس فالتو ہے وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ، خیرات، صدقات کریں، وہ معاشرہ کبھی غرباء کو نگلیکٹ نہیں کرتا، وہ ان کو پوری مدد کرتا ہے اور معاشرہ پھلتا پھولتا ہے۔ آج 267 میں بتایا کہ دو قسم کے آپ کے وہ ہیں، ایک ہے زکوٰۃ ہے اور ایک عشر ہے، دونوں دیں۔ اور اپنا ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ جب زکوٰۃ مال کی آئے تو آپ پرانے کپڑے دے دیں، جب زکوٰۃ اس کی آئے کھیت کے پیداوار کی آپ گھٹیا چیزیں دینا شروع کر دیں۔ نہیں، جو اللہ کے خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بہترین مال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں تو خود ہوش ہونی چاہیے کہ وہ برا مال جو تمہیں اگر دیا جائے تو تم خود اس کو نہ لو، بلکہ برے حال آنکھیں ادھر کر کے بند کر کے اس کو لے لو ناپسندیدگی سے۔ اللہ اکبر، کیا رب کے معیار ہیں، اور وہ ہم سے کس طرح کا انفاق چاہتا ہے۔ کاش میں اور آپ اسی طرح انفاق کریں۔ اچھا، پھر ایک سر اس بڑی رب کی شان دیکھیں، کیسی مثالیں دی ہوئی ہیں قرآن میں، کہہ رہی ہوں کہ یعنی عبرتناک مثالیں دی ہوئی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، تاکہ دل پہ اثر کرتی ہیں۔ اسی سے تو ہمارا طرز عمل بدلتا ہے جب ہم ان کو سمجھ کے غور و فکر کر کے اپناتے ہیں۔ آپ یقین مانیں وہ معاشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ جو مدینے میں تھا، جو خلفائے راشدین کا، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، ہر مثال بڑی پیاری ہے، کہ شیطان تو جب تم دینے لگتے ہو نا، وہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اور جہنم میں تم اسی وقت جاؤ گے جب تم نہ اقامت صلاۃ کرو گے، نہ ایتاء زکوٰۃ کرو گے، نہ خیرات صدقہ کرو گے۔ لہٰذا وہ آپ سے کیا کہتا ہے، او ہو تم یہ صدقے میں اتنے پیسے دے رہے ہو، مت دو، غریب ہو جاؤ گے۔ اور جو شیطان کا فالوور ہے وہ بالکل اس کی بات مان لیتا ہے۔ جو مومن ہے اس کو پتہ ہے میں یہاں دوں گا تو کتنے گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ مجھے وہاں انعامات دے گا۔ یہ دنیا عارضی، یہ مال دیا ہوا اسی کا، اور پھر عارضی، اور اگر میں اس کو اس کے نام پر دوں گا تو مجھے میری ذات میں کتنی تبدیلی آئے گی، میں کتنا اچھا انسان بنوں گا، مجھے اللہ کتنا بڑا جنت میں نوازے گا، دنیا میں مجھے رزق کی فراوانی دے گا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر سے، جو فقر کا حکم دیتا ہے کہ تم تو غریب ہو جاؤ گے، لیکن جو ہی بات آتا ہے نا نمود و نمائش کی، اسی شیطان کے کہنے پہ ہم چلتے ہیں، اور وہ شیطان کہتا ہے کمال ہے، تو خرچ نہیں کرے گا، لٹا تاکہ لوگ واہ واہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مضمون آپ کی آیت 268 کا۔ کوئی سوال؟ ہائے ہائے، سر اس میں یہ بھی ہے کہ جس چیز کا بندہ ارادہ کر لے کہ اللہ کے نام کی یہ چیز میں نے نکالنی ہے، دل سے کہے، پھر اس کو اسی وقت ادا کر دیا جائے، چاہے اس کے بعد اگر روکے تھوڑی دیر انتظار کرے گا تو شیطان تو نہیں کرنے دے گا۔ پھر بات یہ ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، نیکی میں سبقت کرنی چاہیے، اسی وقت کرنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا تاخیر کرے گا تو شیطان وسوسے ڈالے گا دل میں۔ قرآن جو بات کہتے ہیں نا اس کی روح کو سمجھیں کہ نیک کام میں دیر مت کرو،
ورنہ شیطان اور پتہ نہیں اس کے شیطان کے چیلے آ کے آپ کو کیا پٹی پڑھائیں گے. اچھا سر جی یہ ایک تھا سوال ہمارا. سر ایک سوال پوچھ رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے. سر ویسے تو جس سے سال گزر جائے نصاب موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہر مہینے کچھ حصہ دیتے رہتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، ان کو یہ فکر ہے کہ میرا حق ادا ہو جائے، اور آپ اگر ہر مہینے اس میں سے جتنی بچت ہوتی ہے یا جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، بہت عمدہ بات ہے. یہ تو آپ بالکل اس روح کو پا لیتے ہیں کہ میری زکوٰۃ لوگوں کو بر وقت پہنچنی چاہیے. اچھا یہ جی تھی سر آج. جی کئی دفعہ ہم نا اپنے جو ہوتے ہیں ان کو مہینہ لگا دیتے ہیں کہ چلے منتھلی ان کو، تو یہ بھی ٹھیک ہے؟ یعنی نیت ہم نے زکوٰۃ کی ہی کی ہے. پہلے آپ کی اریبہ غور سے سنیں، کیا آپ کا معیار وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں بقرہ کی 177 میں؟ اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی پسند سے کسی کو کہ میں یہ کام والی بڑی اچھی ہے، میں نے اس کو دینا ہے، تو پھر آپ 1000 دفعہ سوچیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی 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 جزاک اللہ. جی سر کسی کے پاس اگر 7.5 تولے پورا ہے تو اس پہ بھی ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہے؟ دیکھیں، نصاب قرآن نے کھول کے بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. اگر زکوٰۃ اس پہ نہیں ہے تو صدقہ خیرات تو اس پر لازم ہے نا، اسی سے اس کے درجے جنت میں بلند ہوں گے. اس لیے آپ یہ نہیں کہ میرے پاس کیونکہ نصاب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، تو صدقہ خیرات. آپ کو صدقہ خیرات ہر حال میں کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اچھا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں. ایک اس میں گزارش ہے، زکوٰۃ کا حساب جو ہے نا، جیسے کوئی لوگ فرسٹ رمضان میں کرتے ہیں، کچھ رمضان کے دنوں میں کرتے ہیں، یا سال جہاں پہ بھی ان کا فکس ہوتا ہے، وہاں پہ ایک اماؤنٹ متعین ہو جاتی ہے کہ آپ کی سے 1 لاکھ ہے، 2 ہے، 5 ہے، 10 ہے، آپ کی یہ زکوٰۃ ہے. اب وہ اماؤنٹ سیپریٹ کر کے رکھ لی جائے اور اس کو آپ ضرورت مندوں کو منتھلی بنا کے بھی دے دیں، آپ ویسے بھی دے دیں. آپ نے یہ اپنی اوپر نہیں خرچ کرنی ہے، یہ آپ کی زکوٰۃ ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی، یعنی جس پہ میں بھی تھوڑا بہت عمل کرتا ہوں، اور یہ میں نے پوچھا بھی تھا، آپ اس کو ویٹ کر دیں اگر یہ صحیح ہے تو پلیز. میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ اللہ کا جو حق ہے، زکوٰۃ صدقات، وہ میرے پاس جو مال اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے بالکل دونوں جائز ہیں، بشرطے کہ وہ حقداروں کو پہنچے. آپ صحیح ہے، اپنی جزاک ترجیحات مت رکھیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. بالکل اچھا سر ایک اب سوال مجھے میرا بھی. بس جلدی سوال کریں تاکہ میں اپنے اگلے مضمون کو پہنچوں. جی سر یہ جو جس طرح سونا اور چاندی کی ایک مقدار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا دینا ہے نا، تو کیا قیمتیں گھٹنے اور بڑھنے سے بھی اس کا تعلق ہے کہ فرض کرے 7.5 تولے اگر سونا نہیں ہے 5.5 ہے یا آپ 2 میری بات 3؟ سنیں، آپ کو آج کی قیمت کے حساب سے لگانا ہوگا جو مارکیٹ ریٹ ہے، اور اس کو بھی اگر تھوڑا بڑھا دیں گے تو آپ اپنے ایمان کا پکا ہونے کا ثبوت بھی دیں گے. یہ اس وقت کی نہیں ہے جب آپ نے پیسے تھے تو جو سونا، اب آج کے ریٹ کے حساب سے ہوگا. ٹھیک ہے سر. کیونکہ سر میں جی نے اس کی بھی تو اماؤنٹ بڑھ جائے گی نا اس وجہ سے. ہاں میں یہ کیوں نہیں پوچھ بڑھے رہی تھی. گی؟ دیکھیں، میں ان خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے زیورات سارے کے سارے اللہ کے راستے میں دے دیے تھا، جان چھڑائی تاکہ مجھے اس پہ زکوٰۃ کا نظر وہ کبھی سامنا ہی نہ ہو، تاکہ میری ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہو جائیں. آپ بنیے کی طرح کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ ہمیں آپ بے حساب دیتا ہے نا، دیتا ہے نہیں دیتا؟ بالکل سر ایسا ہی. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو کہا تھا نا کہ گن گن کے مت دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. بالکل. اچھا سر اب مجھے لیکن ایک بات سر ایکسکیوز می سر، پلیز. لیکن سوری سر، میں ذرا ایک بات ضروری کرنی تھی جی ڈاکٹر کہ صاحبہ. سر زکوٰۃ جو ہے نا،
तो लेकिन ज़कात तो हम सोच समझ के और कैलकुलेशन से ही करते हैं ना, वो तो ज़रूरी है सर। वो कैलकुलेशन भी इबादत है, सुना है कि अगर आप पूरा हिसाब किताब करके उसमें आपने डॉक्टर 2.5% साहिबा, मैं निकालना है। आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा फर्ज है जो अल्लाह ने मुझे दिया है कि मेरी ज़कात कितनी बनती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मेरी ज़कात 400 रुपए बनती है तो मैं 410, 20, 30, 50 अगर दे सकता हूँ तो जरूर दूं ऊपर, ताकि मैं उसका हक अदा करूं। जो हक अदा होता नहीं है फिर भी, लेकिन मैं कोशिश करूं कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। जिसने मुझे बेहिसाब दिया है, मैंने हिसाब किया इतना बनता है, मैं इससे ज्यादा दूंगा। ये आपकी, मेरी बात समझ आई आपको? जी सर, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह सर, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है सर। लेकिन एक बात मैं ये सर कहना चाह रही थी, क्योंकि मुझसे ये गलती खुद हुई है कि मैं कहती थी मैं तो दे रही हूँ अल्लाह के रास्ते में, बहुत दे रही नहीं हूँ, नहीं, बहुत दे रही हिसाब हूँ, कर, लेकिन मैंने हिसाब नहीं किया हुआ था सर। वो मुझे गलती का एहसास हुआ बाद में, तो ये इसलिए मैं ये कहना चाह रही थी। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसे सवाल जरूर किया करें ताकि हम, सर जी, ताकि हमारी जो कमी बेशी है हमें हो सकता है ना मालूम हो, तो इसलिए आप वाली बात के ऊपर दे देना बेहतर है। जजाकल्ला। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, 269 आयत को सामने रखें। सबसे बड़ा फायदा इन जो इन्फाक फी सबिलिल्लाह करते हैं, जो ज़कात, सदकात, खैरात करते हैं, उनको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? कुरान क्या बताता है? सर तज़किया नफ्स होता है। डॉक्टर साहबा, आपने को मैंने कहा आयत सामने रखें। हिकमत 269 में लिखा है हिकमत हिकमत मिलती है, हिकमत मिलती है। और ये हिकमत क्या है? सही वक्त पर सही फैसला। बहुत सारे मानी है, ये मानी बड़ा जामे है कि इंसान को अल्लाह ताला तौफीक दे सकता है, दे देता है, जो ये ज़कात सदकात का अमल करते हैं, कि वो हर वक्त हर जगह सही वक्त पर सही फैसला करते हैं। ये अल्लाह की हिकमत है। और अल्लाह कहते हैं ये हिकमत मशरूत है उन लोगों के लिए जो लोग अल्लाह के रास्ते में इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हैं, मैं उनको हिकमत देता हूं। अब आ जाइए आयत 270 पे। 270 जो है, आप बड़े गौर से देखें, अल्लाह ताला ने यहाँ मोमिनों को फर्क बताया है कि एक इन्फाक है जो आपका ज़कात, सदकात, खैरात, सब चीजें उसमें शामिल है, लेकिन एक नजर है कि आप ये कहते हैं कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर मैंने ये आयत पढ़ ली तो मैं इतने नवाफिल पढ़ूंगा, ये सूरतें खत्म कर ली, कुरान खत्म कर लिया, तो आप सिर्फ इसलिए ताकि मजीद सवाब मिले आपको। ये नजर है और ये जायज नजर है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरे दुश्मन का ये नुकसान हो गया तो मैं ये करूंगा, ये नजर ही गलत है। आपको नजर वो माननी चाहिए जिसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है। तो ऐन अदल के मुताबिक और सही नजर होगी, अल्लाह कबूल कर लेंगे। आप मजीद उससे अमल करेंगे तो आपका तज़किया भी होगा, आपको मजीद हिकमत भी मिलेगी। लिहाजा नजर और इन्फाक का सब फर्क भी मैंने बता दिया आपको। अब अगर कोई सवाल है तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है। फरमाइए आप। जी, ये कि अगर मन्नत पूरी ना हो तो फिर भी वो पूरी करनी चाहिए। जैसे मैंने मन्नत मानी कि मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं ये नवाफिल पढ़ूंगी, अगर अच्छा, मुराद मेरी पूरी नहीं हुई तो फिर भी पढ़ने पड़ेंगे मैं। आप मेरी बात सुने। अगर आप मोमिन हैं और आप इस दुनिया में बेहतरीन फायदा आखिरत में पहुंचाने वाले अमाल पर पहले ही कारबंद हैं, मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप तहज्जुद पढ़ती हैं, तो आप वो सारे अमाल तो आप पहले से ही कर रही हैं, लेकिन ये आपने अल्लाह पर, एक बात याद रखें, जब अल्लाह की तरफ से कबूलियत नहीं होती तो उसमें हमारी बेहतरी होती है। बिल्कुल। ये मैंने अपनी जिंदगी में आजमाया है। मैं आपको बताऊं कि मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो मैं बड़ा परेशान था कि कैसी हस्ती मुझसे छिन गई है, किन दुआओं से मैं महरूम हो गया हूँ। लेकिन जब मेरे जवान भाई की डेथ हुई तो मैंने कहा कि अच्छा हुआ वो मर गई, वरना तो इस वक्त वो तड़पती और कलकती रहती रही।
لہذا آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے رب کے کتنے کرم ہیں ہمارے اوپر، اور جو چیز منظور نہیں ہوئی وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی، وہ اس وجہ سے اللہ نے منظور نہیں کی کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی. لیکن آپ کی زندگی تو ان اعمال سے کبھی خالی نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اللہ اگر منظور کر لے گا تو بھائی اللہ نے منظور. میں آپ کو بتاؤں ایک شخص، میں جانتا ہوں ایک شخص کو، میرا رشتہ دار ہے، اس کو پروموشن نہیں ملا، وہ سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری تھا، سیکٹری نہیں ہوا، تو اس نے نفل پڑھے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، جس اللہ کو پتا ہے کہ میرے لیے وہ سیکٹری شپ آسان بہتر نہیں ہوگی، اس نے نامنظور کی، میں اس کے شکر کے لیے، شکرانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ ہے مومنٹ. دیکھیں کتنی حکمت کی بات کی ہے نا. بالکل بالکل. اللہ پہ کنڈیشن، بھائی اللہ کی جتنی عبادت کریں گے، ذکر الہی دائمی، زبان سے، عمل سے، دل سے، یہ ساری چیزیں کتنی عظیم ہیں. اگر میں نہیں کرتا تو میں کتنا بڑا بدبخت ہوں. اب آ جائیے آج 271 پہ. سر جی اس کے پیچھے ایک بات ذرا کہنی ہے کہ ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں، پھر صحابہ کرام کے عمل کو. اگر ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان کو نہیں شامل کرنا چاہیے. دیکھیں بالکل آپ 100% کہہ رہے ہیں. ہمارے لیے نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. لیکن جس چیز کی، جیسے آپ نظر کے بارے میں بات کہہ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نیک صحیح نظر ماننے کا حکم دیا ہے، اپروو کیا ہے، تو میں اسی کو بتا رہا ہوں. اچھا اب آ جائیں 271 میں. اچھا انفاق فی سبیل اللہ کے دو طریقے ہیں. ایک آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں اس کو، اور دوسرا مخفی رکھیں گے، چھپا کے دیں گے تو اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن بعض دفعہ اعلانیہ بھی کرنا پڑتا ہے. مثلا ایک محفل ہے اور وہاں پیسہ جمع کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم مجاہدین غزہ کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میری طرف سے 10,000 روپے لکھیں. اب آپ نے اعلان صرف اس نیت سے، دکھاوے کے لیے نہیں، آپ نے کس کے، تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو. اس حال میں اعلانیہ کر سکتے ہیں، ورنہ خفیہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے. اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اکبر، جو زمانہ جاہلیت میں ہم سے نیکیاں برائیاں ہوئی ہیں وہ اس کو معاف کرے گا. اور اللہ کی یہ صفت کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے دل میں اپنے دل کے جذبات کو پاکیزہ کر لوں دیتے وقت. کیوں؟ واللہ بما تعملون خبیر. کیا بات ہے رب کی. آپ ان آیات کو دیکھیں، ان کو سمجھیں. اگر 271 پہ کوئی سوال نہیں ہے تو 272 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ صرف اپنی ذات کی بہتری کے لیے، ورنہ اللہ تو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے انفاق سے بھی دولت مجھے دی ہے، یہ ذرائع اور وسائل اسی نے دیے ہیں. جب یہ تمہیں احساس ہوتا ہے تو تم پھر اللہ کے لیے ان کو استعمال کرتے. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ذرائع، وسائل، دولت، ہر چیز اللہ کے لیے استعمال ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال ہو. اور اللہ کہتے ہیں کہ جب تم دو گے نا، دنیا میں بھی تمہیں اس کا بجٹ ملے گا اور آخرت میں بھی. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَيُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تو تمہاری طرف وہ لوٹا دیا جائے گا چاہے دنیا اور آخرت میں ہو. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلِمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد آیت 273 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اگر ان لوگوں کو دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کا خرچ پانی ختم ہو گیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان مصیبتوں میں پڑ گئے ہیں تو اگر ان کو دو تو اللہ بھی راضی ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کوشش کی
اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں اس زمانے میں جب وہ تکلیف میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں آخر میں 273 میں وما تنفقوا من خیر اللہ اکبر، جو بھی تم مال خرچ کر رہے ہو ان غربا پر فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. اور آخری آیت ہے 274. اگر کوئی 273 پہ سوال ہے تو کریں. 274 میں اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا رب کی رحمتیں ہیں اس شخص پر. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں دن اور رات اور چھپے اور ظاہر. فلہم اجرہم عند ربہم، اس میں خاص بات کیا ہے؟ بلا فلہم اجرہم عند ربہم، جلدی بتائیں. آپ قرآن کے طالب علم ہیں ماشاءاللہ. سر ان کے عند ربہم، اللہ کے پاس اللہ کیا بات، جس نے کہا نا، سنیں بات، لمبی بات مت کیا کریں. عند ربہم، جب رب اجر دے گا جس کے پاس خزانے ہیں. اور دنیا میں تو آپ کو جو لوگوں دیتے ہیں بڑے لمیٹڈ مینز ہیں. عند ربہم، ان کے رب کے پاس جو خزانے ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو کرم ہے، جو فضل ہے، جو اس کی عنایتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، وہ اتنی ہیں کہ جب وہ اپنے آپ اجر دے گا تو اس کے کیا کہنے. سبحان اللہ. آگے کہا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی آنے والے خطرات سے ڈر ہوگا، نہ گزرے ہوئے پہ، تو خوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آج میں نے یہ اس لیے آپ سبحان اللہ کو سبحان اللہ. سارا جو بتایا ہے آیت 261 سے 274 تک، یہ سارا انفاق ہے. اب آپ کو سوچیں کہ یہ انفاق اگر ہر مومن کا یہی تصور ہو جو قرآن کی ان آیات میں انفاق کا دیا گیا ہے، تو کتنا پرسکون معاشرہ ہوگا. اور آپ کے سامنے مثال موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی معاشرہ ہو یا خلفائے راشدین کا، یا کاش ہمارے ملک میں آج یہ قرآن نافذ ہوتا جس ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم نے نافرمانیاں کی ہیں. کاش اگر یہ ہوتا. یقین مانیں اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں اور ہم ایمان کی کمی ہے، ورنہ کبھی غربت نہ ہوتی. کیوں؟ غریب کو سہارا دینے کے لیے ہر آدمی آگے بڑھتا. بالکل صحیح. سر میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں، میرا جذبہ ایمانی رہ نہیں سکا جب فرمایا عند ربہم. ہم لوگ یہ ایک چھوٹے سے وعدے پہ مر جاتے ہیں. ٹرمپ نے وعدہ کر لیا ہے، سعودیہ نے کر لیا ہے، قطر نے کر لیا ہے، فلاں نے کر لیا ہے، یو اے ای کا شیخ کہہ گیا ہے. ان کے وعدوں پہ جان نکل جاتی ہے. اور جب اللہ کا وعدہ ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، تو اللہ بندے تو اکبر، اپنے بہت پاس عمدہ رکھنے کو بھی بہت دل نہیں عمدہ. کرتا. آپ دیکھیں قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم جی خوش سر ہیں کہ بالکل اللہ کس پر یقین نہیں ہے ہمارا. کاش. بالکل بے شک بے شک. جزاک اللہ. اچھا سر اب اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن ہو کر. میڈم یہ آپ کو صرف میں آج کمپیریزن بتا رہا ہوں. انفاق فی سبیل اللہ کو پورا میں نے اس لیے دہرایا کہ آج میں نے آپ کو بتانا ہے ربا یا سود کیا ہے. پہلے اس کو سمجھ لیں. سر جی میں آپ بہت اچھی آپ نے دہرائی کرائی، میں مخل نہیں ہوئی سر. میں اب دہرائی ختم ہوئی ہے تو میں سوال کر رہی ہوں. یہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں راہ پر لانا تیرے ذمہ نہیں ہے، اور لیکن اللہ چاہے راہ پر لاتا ہے، جسے اللہ چاہے راہ پر لاتا ہے. تم مال خرچ کرو. تو سر اس آیت کو ذرا سا اور کھول دیں سر پلیز. لیسا علیکا ہداہم. میں ابھی کھولتا ہوں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. یہ مہلت کس نے دی ہے ہمیں کہ مال پہ سانپ بن کر بھی بیٹھ سکتے ہو اور مال کو لٹا بھی سکتے ہو اللہ کی راہ میں، ان ہدایات کے تحت جو ان آیات میں دی گئی ہیں؟ یہ کس نے مہلت دی ہے؟ سر اللہ تعالیٰ اللہ نے. کی ذات نے. اچھا اب ارم آپ جواب دیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ نے کیوں یہ کنڈیشن لگائی ہے، کہ کیوں انسانوں کو اجازت دے دی ہے، باقی کسی کی چیز کو اجازت؟ نہ زمین آسمان چاند سورج ستارے سب پابند ہیں، اللہ نے انسان کو کیوں آزادی دی ہے؟ سر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی اور اس کے ساتھ اس کے اندر
اچھائی اور برائی کی تمیز بھی رکھی ہے. اب وہ چاہے اس اختیار کا صحیح استعمال کرے اور چاہے تو نہ کرے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آزمائش کی ہے. آپ یہ نہیں کہتے، کیوں نہیں بتاتے کہ یہ آزمائش ہے؟ جو اللہ کے راستے پہ چلے گا وہ بالکل اسی طرح کامیاب فرد بھی ہوگا، اجتماعیت بھی ہوگی، حکومت بھی ہوگی، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. تاریخ اس پر گواہ ہے. یعنی کہ سر لیسا علیک ہداہم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں راہ پر لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے. اس لیے میڈم، اس لیے کہ اللہ نے ان کو آزادی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہدایت آپ تو کھول کے بتا دیں. ہدایت کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، اور نافرمانی کا راستہ دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی کا راستہ ہے. یہ کھول کے بتا دیں. رہا معاملہ ہدایت، ہدایت اس کو ملے گی میں یہدی، ہاں یہدی من ینیب و یہدی من اناب. اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ سر، بہت اچھی طرح سر. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سود ہے کیا، تاکہ آیتیں بڑی اچھی طرح سمجھ آئیں گی. نعوذ باللہ، میں مومن ہوں، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ ایک صاحب کو پیسے دیے کہ یہ لو 100 روپیہ، اور اگر تم مجھے ایک سال بعد واپس کرو گے تو 110 واپس کرو گے، تو جو 10 روپے ہے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے. وہ سود ہے. سود ہے سر. اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، سمجھیے بات کو. میں بازار گیا اور میں نے ایک کوئی چیز 100 روپے کی خریدی، نہیں 110 کی خریدی چیز، میں نے 110 روپے کی خریدی. اچھا، اس بندے نے جس نے بیچی اس نے مجھے 10% منافع لگا لیا. یہ منافع حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے سر، تجارت ہے کیونکہ چیزوں کا لین دین ہے اس لیے حلال ہے. نہیں میڈم، تھوڑا سا اور آپ ڈیپ جائے نا. اس بندے نے اس چیز کو بنانے میں اپنی عقل، صلاحیتیں، علم، بہت کچھ ریسرچ لگائی ہے، لہذا وہ بالکل جائز ہے جو منافع اس نے لیا. لیکن سود لینے والے نے کچھ بھی نہیں، اپنے منافع کا اس کا فکر تھا تو اس نے وہ سود لیا. اب آپ یہاں نوٹ کریں کہ دونوں میں بڑا فرق ہے. سود لینے والا جو ہے یا سود دینے والا، وہ دونوں اللہ پر ان کا کوئی یقین نہیں ہے. دولت اللہ نے دی اور وہ اس دولت کو اپنی سیرت، کردار، اخلاق کو بھی بگاڑ رہے ہیں اس پہ عمل کر کے، اور معاشرے کو تک نقصان پہنچا رہے ہیں. ایگریڈ؟ آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد معاشرے میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے نا. بے شمار چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے ایک ایک کا ذکر کروں گا. اسی لیے میں نے پچھلی تفصیل سے کہ انفاق کس قدر انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو معاشرے کے لیے، گھر کے لیے مفید بناتا ہے. اب میں آپ کے سامنے پہلے آیات پڑھتا ہوں اور پھر سود کو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا. اچھا، 275 آیت سے آج شروع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، پاگل کر دیا ہو. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے کہ سود کھانے والا بالکل پاگل آدمی کی طرح ہوتا ہے. اس کی مثال دنیا میں کہاں ملے گی؟ IMF پہ. ایکسچینج سر. اپنے ملک کی بتائیں. اسٹاک ایکسچینج میں. شاباش، کس نے کہا اسٹاک ایکسچینج؟
میں نے کہا ہے سر یہ بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ جائیں اور وہاں سنیں یہ سود خور کس طرح بولی دے رہے ہیں، پاگلوں کی طرح. بالکل آپ اس آیت کا صحیح مفہوم وہاں سمجھ آ جائے گا. اور آخرت کا یہاں بیان ہے کہ سر ان کیا کو بولا اللہ تھا انہوں نے؟ اسٹاک ایکسچینج. اور آپ تو اچھی طرح جرمنی میں دیکھا ہوگا آپ نے. سر ہمارے ایک رشتہ دار نے 1 ارب کے قریب روپیہ اسٹاک ایکسچینج میں لگایا اور زیرو ہو گئے وہ. بس آپ نے دیکھا قرآن کس طرح اس سود کو بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. جزاک اللہ. سر اللہ سزا بھی دیتا ہے لیکن یہ ان کو سبق حاصل نہیں ہوتا، پھر بھی پاگل ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ دنیا کے پیچھے ان کو اللہ کی حکمتیں، اللہ کا حق ہونا، اس کے احکامات کا حق ہونا ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. سر آج کل سونے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لگے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے مریں گے، اور قبر میں فرشتے جب سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے تو جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی. قرآن نے کھول کے بتایا ہے. اچھا آگے سنیں. ذالکا، یہ کیوں پاگلوں کی طرح؟ یہ اس وجہ سے کہ بے انہم قالو، بے شک وہ کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، یہ جو خرید و فروخت ہے نا یہ سود ہی کی طرح ہے. ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ 100 کے 110 سود خار لیتا ہے تو 10 اگر 1 سال بعد اور اگر 2 سال ہوتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، یہ سود ہے. اور اگر کسی چیز کو ہم خریدتے ہیں جو 100 کی ہے، اس نے 110 کی بیچی ہے، تو اس میں اس کی 10 روپے ایکسٹرا اس لیے ہم دیتے ہیں کہ اس کی عقل، سوجھ بوجھ، ریسرچ سب کچھ لگی ہوتی ہے. تو اس لیے سود کو حرام قرار اللہ نے دیا. وحل اللہ البیع، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے. وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو وہ کمائی جو سود سے کرتا ہے آدمی وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. حرام کمائی سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ضائع. تو آپ دیکھتے ہیں یہ پہلی آیت جو آئی ہے 275 سود کی حرمت کے حوالے سے کس قدر واضح ہے. ابھی میں آپ کو حدیث سناؤں گا. تو اب آپ نے دیکھا کہ سود کی لعنتیں دیکھ لیں، اور ابھی ہم نے پیچھے ساری آیات کو میں نے اس لیے ریوائز کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ میں کیا انسان کے فائدے رکھے ہیں، مالی ہوں، روحانی ہوں، اخلاقی ہوں، ہر قسم کے فائدے. اور اس بری چیز میں انسان حیوان بن گیا، پاگل ہو گیا. سر ایک کوشچن ہے میرا، یہ جو آج کل جو بٹ کوائن والا سسٹم ہے تو یہ بھی سود میں ہی آتا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں اس میں آپ نے مطلب کچھ ڈالر انویسٹ کر کے کوائن خرید لیا، جو ہی وہ اوپر جاتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ کچھ پروفٹ مل جائے، نقصان نہ ہو. مطلب $10 کا لیا تو $11 کا ہوا تو فوراً بیچ دیا. یہ جو بٹ کوائن ہے، ڈیجیٹل کرنسی، تو یہ بھی سود میں ہی آتا ہے بیکاز آپ کو بیٹھے بیٹھے ود ان سیکنڈز پروفٹ اور لاس ہو رہا ہوتا ہے. وہ کرنسی گر بھی سکتی ہے نا. آج کل ڈالر والوں کو شبہ پڑ گیا نا کہ ڈالر تو گیا کام سے، ڈاؤن جا رہا ہے. تو جس جی میں سر. نفع نقصان دونوں ہوتے ہوں، دیکھیں بہترین کمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کی کمائی ہے. آپ مزدوری کریں، آپ پڑھیں لکھیں، آپ کو عہدہ ملے تو آپ اس عہدے میں اللہ کے حقوق اور اللہ کے سامنے جھکتے چلے جائیں، یہ عین مطلوب ہے. لہٰذا یہ کرنسی جو آپ خریدتے ہیں اس میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہے، حلال ہے، لیکن اس کو بزنس نہیں بنانا چاہیے. ہمیں اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنا رزق کمانا چاہیے. اب بات سر سمجھ یہ آ گئی؟ ہماری روزی ہے. اچھا اب چلتے ہیں آگے. اصل میں مسئلے کا حل کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیں. سورہ حشر کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے مضبوطی سے پکڑ لو.
वमा नहाकुम अन्हु, और जिससे वो मना फरमाए, फंतहू, बाज आ जाओ। अब आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बहसीयत यतीम लड़का, बहसीयत ताजर, बहसीयत हुक्मरान, मुख्तलिफ हैसियतें, कमांडर, जस्टिस डिलीवर करना, सब, तो आपके पास कोई कमी नहीं है। और अगर आपने उसको उसवा हसना बनाया, उसको अपने सामने रखा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही, और पीछे रह गया ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, वो मैं तो बता दिया ना आपको, कालू इन्नमल बैउ मिस्ल रिबा। जी जी सर बता दीजिए। अच्छा, मैंने बता दिया है आपको। अच्छा, अब आ जाएं अगली आयत का टुकड़ा 275 का, फमन जाहू बिमौइज़तम मिर रब्बिही, और जिसके पास उसके रब की तरफ से नसीहत पहुंच गई, फंतहा, और वो बाज रहा, सूद को मना कर दिया ना, उससे बाज रहा, फलहू मा सलफ, तो वो बाज आ गया, तो जो कुछ पहले ले चुका है वो इसका है, यानी वो उससे वापस माल नहीं लिया जाएगा, हिसाब व किताब किया जाएगा कि तुमने इतना सूद खा चुके हो, वापस करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस पर कोई गुनाह नहीं। सूद तो लिया है, खाया उसने, तौबा करेगा तो माफ हुई होगी, और तौबा भी करेगा पहले उसका हक देकर। तो आप देख रहे हैं कुरान ने कितना क्लियरली बता दिया, व अमरुहु इलल्लाह, ऐसे शख्स का मामला जिसने सूद का हिसाब किताब कर दिया लेकिन सूद खाया, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। अल्लाह चाहे तो उसको माफ भी कर देगा अगर तौबा की, और अगर चाहेगा तो उसको, अगर तौबा नहीं करेगा तो उसको सजा भी मिलेगी। और आखिर में कहा, वमन आदा, जो कोई इस हुक्म के बाद भी इसकी को दोहराए, तो अल्लाह कहते हैं फउलाइक अस्हाबुन नार, हुक्म आने के बाद भी सूद खाए तो वो जहन्नमी है, फीहा खालिदून, हम फीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे। आपने देखा इतना कि बुरा अंजाम है सर, देखें। हाँ, मेरी बात सुने पहले आप देखें कि 14 आयत जो मैंने आपके सामने अभी तशरीह जो हमने पढ़ी है कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह कैसे माशरे को अमन और सुकून और अल्लाह की रजा में इंसान का अपना सीरत, किरदार, इबादत कितनी जबरदस्त हो जाती है। और ये जहन्नम, ये अगर इस पे कायम रहा सूद पे, तो अल्लाह कहते हैं वो जहन्नमी है और उसमें हमेशा रहेगा। इस सूद से बचिए, हर तरह की कोशिश कीजिए। आपका ये बहाना ठीक नहीं है। अगर मुझे मजबूरी है तो मैंने इसलिए बैंक में पैसा रखा हुआ है कि घर में रखूंगा तो फसाद, और मैं किसी सूद लेने का कायल नहीं हूँ, इसका भी कायल नहीं हूं कि मैं सूद लेकर गरीबों में तकसीम कर दूं ताकि मैं सूद से बच जाऊं। नहीं, मैं उस कारोबार को टॉलरेट कर रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूं कि ये मुल्क से लानत खत्म हो जाए, क्योंकि इस लानत ने मुल्क के वजूद को खतरे में डाल दिया है। सर ये सूदखोरी इन्फाक की जिद है ना, इसीलिए तो मैंने उसको खोल के बताया। और देखे ना, जिद क्या है? जिद ये है कि सूद खाने वाला का जहन्नमी है, पागल है, और इन्फाक फी सबिल करने वाले को अल्लाह हिकमत देता है। आज हमारे हुक्मरानों को हिकमत इसलिए नहीं मिल रही कि वो सूद खा रहे हैं, वो सूद को प्रमोट कर रहे हैं। अगर यही हुक्मरान अब अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, उमर फारूक और अली मुर्तजा की तरह होते तो इनको फैसले अच्छे करते, कौम के हक में बेहतर होते। अब समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल सर सही है। सूद खाने वाला तो दीवाना हो जाता है, पैसे पीछे पागल हो जाता है। सर कुछ बैंक कहते हैं कि हम सूदी निज़ाम नहीं करते, जैसे मिजान बैंक है तो काफी लोगों ने उसमें पैसे रखवाए हैं और रिटायरमेंट के बाद खास तौर पे, तो उनके बारे में क्या है? जो लोग ये काम करते हैं, कभी उन्होंने सोचा है? देखें, ये फतवे लेने से काम नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने कुरान और हदीस में खोल के बता दिए।
آپ ان بینکوں کی انویسٹیگیشن کریں، میں نے کی ہے، یہ نام کے اسلامی ہیں، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو دوسرے بینک کرتے ہیں، لہذا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بالکل دے رہے ہیں۔ آپ نے ذکیہ صاحبہ ٹھیک کہا، اس لیے لوگ کیوں نہیں قرآن و سنت کو فالو کرتے، ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم نے ادھر سے ادھر بھائی لوگوں نے مجھے یہ بتائیں کون سی سروس ہے جو یہ فری دیتے ہیں؟ چلیں آگے، میں اس کی سر جی ٹکے ٹکے کے اوپر سود ہے، جیسے ابھی پیسے نکلوانے جائیں تو اس پر بھی پیسے کاٹ رہے ہیں، ذاتی پیسوں کے اوپر بھی۔ میں آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں گا، ذرا صبر کریں تاکہ پہلے مجھے یہ آیتیں بتا دینے دیں، پھر سود کی خباستیں الگ سے میں بیان کروں گا۔ سر جی ایک اور سوال ہے پلیز، وہ سر جی یہ جو لینے والے کا تو بہت برا انجام، تو اگر جس نے جو دے رہا ہے سر جی اگر وہ بہت ہی مجبور ہے اور اس حالت میں اس کا کیا ہوگا کہ وہ اگر دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور اسے لینا بھی ہے اس سے قرض؟ تو آپ میری بات سنیں، میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کی ماں مر رہی ہے، غریب ہے، میں نے کیسی دیکھیں اپنے آنکھوں سے، وہ بندہ جاتا ہے مہاجن کے پاس کہ یار میری تو ماں مر رہی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں سود پہ اتنا دیتا ہوں۔ اب اگر مومن معاشرہ ہوتا، آپ مجھے بتائیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کو خرچ وہ دے دیتے ہیں اللہ کے نام پر کہ وہ اپنا قرض ادا کرے، تو یہ آدمی مجبوراً سود لے رہا ہے اور ایسی حالت میں ہے، تو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پھر ادا نہیں کر پاتے، پھر وہ ظالم ان کے گھر پہ قبضے کر لیتے ہیں، زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں، ان کو نوکر بنا لیتے ہیں۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے ہم اگر وہ معاشرہ قائم کر سکیں جس کے لیے ہم اللہ سے وعدہ کر کے جھوٹ کر بول رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں کہ اللہ ملک دے، اللہ نے ملک بہترین دیا، اور آج اس کا نظام بگڑا ہوا ہے، تو دیکھ لیں وہ ساری گندگیاں ہو رہی ہیں۔ ان گندگیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نظام اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ معاشرہ ایسا ہو کہ اسلام کے قوانین نافذ ہوں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر ان کو عدالتوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ عدل نہ کریں۔ نوٹ فرمائیں، یہ اس نظام کے نقصانات ہیں۔ اس مومن کا فرض ہے کہ وہ پوری کوشش کرے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، تعلیم دے کہ یہ کتنا نظام برباد ہے، کتنا اعلیٰ اسلام کا نظام ہے۔ یہ سب چیزیں جب وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ پہنچے گا، اسلام نافذ ہو جائے گا، آپ ان ساری برائیوں سے بچ جائیں گے جو آج آپ کا معاشرہ برائیوں سے پٹا پڑا ہے۔ سر یہ چیزیں آخر کب ہوں گی؟ یہ تو بالکل دیکھنے میں یہ آثار ہی نظر نہیں آ رہے ہیں حکومتی سطح پر۔ آپ کیوں مایوس ہیں؟ آپ نے قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، قرآن بتائے گا آپ کو قیامت ہمیں کے تو دن یہ اللہ چیز سمجھ آ رہی ہے، میری بات اور سنیں، جس طرح آپ یہ بات سینہ کر گھٹ کے نا، کے بندے کو اللہ اگر یہ چیزیں ناقابل عمل ہوتی تو اللہ منع فرما دیتا۔ اللہ نے قابل عمل ہیں۔ آج مسلمان پاکستان کا پکا سچا قرآن کا دائی بن جائے اور توبہ کرے اور حکمرانوں پر دباؤ ڈالے، آپ کے علماء دباؤ ڈالے، دیکھیں اسی سود جس کی برائیوں کا اتنا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کی عدالتوں میں پڑا ہوا کیس برسوں سے، اور تم فیصلہ کرنے والے ہو، یہ مسلمان کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ کیا بات تو کر رہی علماء ہیں؟ تو فرقواریت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے گریبان پہ بھائی پڑے تو ہوئے پھر آپ قرآن آپ اس کو ناقابل عمل کیوں سمجھتے ہیں؟ برائیاں ہم خود کر رہے ہیں اور اللہ کو کہ یہ تو جی ہو نہیں سکتا، یہ تو ہم کیسے کریں؟ کمال کرتی ہیں آپ۔ نہیں، سر لیکن ہم یہ سے تو ہماری یہ پوچھ بات ہونی ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی۔ کوشش کی، بالکل آپ نے ٹھیک۔ یہ تو واقعی وہ بات ہے کہ سانپوں میں ہاتھ ڈالنے کی بات ہے، اگر حق سچ کی بات کرو تو پکڑ کے لے جاتے ہیں نعوذ باللہ، اور پھر وہ ہو جنت ایسے نہیں ملے گی مسز آصف۔ سر صحیح لوگوں بات ہے کو سر۔ اسلامی نظامی زندگی سمجھاؤ تو صرف نماز روزے تک محدود رہنا چاہتے ہیں، یہ خود بھی لوگ چاہتے ہیں،
تو پھر کیسے ہوگا؟ میں آپ اسی لیے مجھے کہہ رہی ہوں. لوگوں کی بات نہ کریں، میرے سامنے قرآن اور حدیث کی بات کریں. سر آپ جی ہمیں بالکل، اپنا سٹیپ اٹھانا چاہیے، اپنا سٹیپ ہاں اٹھائے بالکل، انشاءاللہ. میرا معاملہ اللہ کے ساتھ قرآن و سنت والا ہے یا نہیں، یہ ہے میرا ٹیسٹ. میرا یہ ٹیسٹ نہیں کہ میں جسٹیفائی کرتا رہوں کہ لوگ ایسے کریں میں بھی کروں. یہ کمال کی بات کرتے ہیں آپ ناہید نہیں، صاحبہ. ہم لوگوں جیسا تو بالکل نہیں سر کریں گے، لیکن ایک دکھ اور ایک غم میں انسان ڈوب جاتا ہے کہ ویسے کیوں نہیں ہو رہا جو قرآن او ہو، چاہتا ہے. عمل کرے انسان، عمل کرے، اللہ کے کہنے پر چلے. سر ڈوب جی کر سر آپ طور پہ تو کر رہے ہیں. برائی سر کو آپ سپورٹ مت کرے. سنیں اگر بات آگے. برائی کو سر طاقت آپ سے نے دور کہا نہیں ہے کر سکتے تو کم از کم دل میں برا مانے. سر سر آپ نے جی کہا ہے ایک ساتھ پہ اشیاء لیتے ہیں لوگ تو اس پہ بھی وہ ایکسٹرا لیتے ہیں، پیسے چارج کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے کیا؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ سود ہے تو آپ بچیں اس سے. جی آپ مجھ سے فتویٰ چاہتے ہیں، میں فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف اللہ تعالیٰ مجھے کبھی توفیق نہ دے. سر جی آپ نے کہا ہے کہ جو کرنسی پروفٹ اور لاس دیتی ہے اگر اس میں نقصان بھی ہے تو وہ اس طرح سود طرح نہیں ہے. تو اسٹاک ایکسچینج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اسٹاک اوپر جاتا ہے تو وہ بیچ دیتے ہیں. میڈم آپ بالکل غلط بات کر رہی ہیں، آپ بالکل غلط بات کر رہی ہیں. میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا ہے کہ سود کیا ہے اور دوسری چیز کیا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں نرا سودی کاروبار ہے. ہم نے اپنی پوری معیشت سودی بنیاد پر کھڑی کر رکھی ہے اور اسی لیے ہم عذاب میں پکڑے ہوئے ہیں. سر اسٹاک ایکسچینج ایک کلیئر جوا ہے، جوا. جزاک اللہ. اب آگے چلتے ہیں. آج میں نے آپ کے سامنے 275. سر یہ مکس ہو گئی یہ بات. اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ جب پیسے لگاتے ہیں تو وہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح بٹ کوائن میں بھی خدا کے پیسے لیے لگاتے ہیں نقصان کا دیکھیں، خطرہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فائقہ میری بات سنیں. قرآن نے سمجھا دی ہے، میں نے مثال دے دی ہے آپ کو. اب آپ اس بات کو الجھا رہے ہیں اسی طرح جس طرح آج کفر جو ہے، ہم مسلمان ساری کفریہ بزنس کر رہے ہیں، انہی اصطلاحات کو ہم اسلامائز کر رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے آج معاشرہ ڈوب رہا ہے. آپ کی عمر بہت کم ہے. میں نے اس ڈبل روٹی کو جو آج آپ کسی فقیر کو دیں نا 10 روپے، وہ پھینک دے گا. 1 روپیہ دیں پھینک دے گا. میں جب پڑھتا تھا 1950 میں ہائی سکول میں، چوانی میرے جیب میں ہوتی تھی 4 آنے، اور میں گنا بھی خریدتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا خریدتا تھا. لیکن آج چوانی کا کوئی حیثیت نہیں ہے، روپے کی حیثیت نہیں، 2 روپے کی نہیں ہے. نہیں سمجھتی آپ؟ سود کے جو ریپرکشن ہیں بہت گندے ہیں. آپ ایک چیز کو لے کے بھائی بات مثال سے اللہ نے سمجھا دی، ہم سمجھ جائیں. سر اس طرح تو پھر یہ بھی کہیں گے کہ جوئے میں بھی تو ہوتا ہے کہ جب کھیلتے ہیں تو یا تو نفع ہوتا ہے تو یا نقصان ہے. بالکل وہ آپ نے کتنی ٹھیک بڑی کہا لعنت ہے. ذکیہ. بالکل. کتنے گھرانے برباد ہوئے ہیں. اللہ کی حکمتیں سمجھیں، اللہ کے احکامات کے مصلحتیں سمجھیں. ہم جو ہے کفر کی طرح اس کو بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تکلف ہے، یہ بھائی تو اللہ تعالیٰ کے مومن ہو تو کرو جو کام اللہ نے کہا ہے وہ کرنے کا ہے. ہم عورتوں کو یہ زیادہ تر کرنا چاہیے، کیونکہ عورتیں ہی کہیں مردوں کو کہ ہم نے حلال روزی کمانی ہے، ہم گزارا کر لیں گی جس طرح بھی کر لیں گی، پر آپ نے حلال لے کر آنی ہے روزی. اچھا اب ذرا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. 275 میں نے صرف آیت کی ہے. کل میں نے آپ کو جو ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے نا، اور جو 14 اس کی 7 آیات ہیں، اس ہینڈ آؤٹ میں ربا کیا ہے اور سود کے بارے میں کون سی آیت کس ہجری میں نازل ہوئی ہے یا کس نبوی میں نازل ہوئی ہے، پڑھ کے آئیے تاکہ میں آپ سے سوال بھی کروں اور اس کو سمجھاؤں گا بھی اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا. کوئی انشاءاللہ سر اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. آمین. سر یہ بٹ کوائن کے بارے میں جو بہنیں بات کر رہی تھیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس میں تو ابھی تک علماء نے یہ فتویٰ نکالا ہی نہیں ہے. وہ تو ابھی اس پہ کنٹروورشل ہے، اس پہ تو ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں. اور پھر ان علماء پہ
تو ہم اعتماد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو ہر چیز کو حلال کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی سر آپ کی اجازت سے، کیونکہ میں بینکر ہوں اور مجھے میرا ہی ایریا ہے، جس کے اندر آپ کی محنت انوالو نہ ہو، جس کے اندر آپ کے بے نہ ہو، بائر سیلر آپس میں ایکسچینج نہ کریں، وہ چیز مشکوک ہے، وہ آپ نے نہیں کرنی ہے۔ جو فارورڈ ایکسچینج میں بکنگ ہوتی ہے، بائنگ ہوتی ہے، سیلنگ ہوتی ہے، انویزیبل سارے ٹریڈ ہیں، جیسے یہ بٹ کوائن وغیرہ ہے، یہ جو ایکسچینج کا کاروبار ہے، یا ایون اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ کے پاس شیئر تھوڑی ہاتھ میں تھوڑی ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مشکوک ہیں۔ آپ ان میں بزنس نہیں کریں، جیسے سر نے بتایا ہے، آپ وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ اور یعنی اب آپ ایون گھر لیتے ہو، کرایہ لیتے ہو، وہ بھی تو فکسڈ انکم آپ کو ہو رہی ہے نا، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی ویزیبل چیزیں ہیں ساری کی ساری، تو وہ بالکل جائز ہیں۔ اس طرح کی انویسٹمنٹس آپ کریں جس کے اندر ویزیبل چیزیں ایکسچینج ہو رہی ہیں اور باقاعدہ اس میں بے ہو۔ بے کا عمل نہیں ہوگا تو وہ مشکوک ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں جس نے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق لگا کر کمایا، وہی رزق حلال ہے۔ اور جو آپ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے، ان میں اگر آپ نے اپنی صلاحیتیں کھپائی ہیں، وہ دنیا کے لیے کھپائی ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ملا آپ کو ملا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، اسی طرح جیسے آپ سمجھا رہے ہیں سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول کر لے پروردگار، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنے رحمتوں سے صحت والی زندگی دے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، بیماریوں کو آسان کرے، اور اور مردوں جو کو اس حلال دنیا سے روزی چلے کمانے کی گئے، توفیق دے اللہ۔ آمین۔ آمین۔ اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کرے پروردگار، ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک بنائے، اور پاکستان کے تمام دنیا کے مسلمانوں پہ رحم کرے، کرم کرے، غازہ کے مسلمانوں پہ، سوڈان کے مسلمانوں پہ۔ اللہ پاک ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا